आइल्स जो लोग आपसे सीखना चाहते हैं, हमने आपके प्लेटफॉर्म का भी जिक्र किया, लोग इतने स्किल्ड और इतने टैलेंटेड है माशाल्लाह हमारे मुल्क में, मुझसे भी ज़्यादा स्किल्ड और टैलेंटेड लोग हैं। इसका हल क्या है और ये जो एजुकेशन सिस्टम हमारा जो मसला है। तो मैं जैसे ही पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से एक अमेरिकन स्कूल में गया हूँ तो वो तो एक 180 डिग्री पोलर शिफ्ट था ना। एंड वाई आर पीपल स्टिल नॉट एबल टू गेट अ गुड बैंड स्कोर, उसकी मेन वजह ही ये है कि कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी गुफ्तगू से, जिनकी बातों से और ख़ास तौर पे जिनके ज़िंदगी के तजुर्बात से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो आइल्स ट्रेनर हैं और इसके साथ साथ ये और भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से इन्होंने आइल्स के हवाले से बहुत काम किया है, पूरा इसको स्टडी भी किया, ख़ुद भी ये इसमें 2 बार अपीयर हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये लोगों को कम्प्लीटली बताते हैं कि इसकी तैयारी किस तरह की जाए। और ख़ास तौर पर हमारा जो एक सबसे बड़ा मसला ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लोगों का वो ये है कि हमारी इंग्लिश जो है वो चाहे आम सब्जेक्ट्स में हमने पढ़नी हो, ओ लेवल करना हो, ए लेवल करना हो या फिर आइल्स की तैयारी करनी हो, उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आज हम इनसे ये जानेंगे कि इंग्लिश में हाई स्कोर कैसे हासिल किया जा सकता है और दूसरा आइल्स का जो इनका एक ट्रेनिंग का एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, उससे ये हमें क्या गाइडलाइन देंगे। अस्सलाम वालेकुम यासर सईद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, आप सर मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सर 10 साल आप सऊदीया में भी रहे, अमेरिकन हाई स्कूल का भी आपका एक्सपीरियंस है और अब आप ऑनलाइन जो है वो आइल्स की ट्रेनिंग की तरफ आ गए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आइल्स का इंतखाब आपने क्यों किया, इसको क्यों सिखाना चाहा? अच्छा, बेसिकली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स अगर आप देखें, देयर हैज़ बीन अ सडन ट्रेंड इस पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कि पीपल वांट टू इमिग्रेट टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, जहाँ पे बेहतर स्टडीज़ के और इमिग्रेशन के हवाले से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या पीआर है, परमानेंट रेजिडेंस जिसे बोलते हैं, जिस तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, तो उसके हवाले से लोगों की ख्वाहिश होती है कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर वो करें। अब उसके अंदर मैंने जितना अपना आइल्स किया और जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस था, मैंने नोट किया कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डेडिकेटेड किसी इस तरीके से आइल्स को समझाते हैं, सिखाते हैं, एक पर्सनलाइज फीडबैक के साथ, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते और हैं भी तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट आई वांटेड टू डू वाज कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए और जो प्रॉब्लम्स मैंने लोगों से सुने, उनको उनके ऊपर काम करते हुए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है विच इज़ नॉट ओनली ईजी एंड अफोर्डेबल बट इट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़र फ्रेंडली, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगा इसको करने में। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आइल्स की ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो चूंकि आपने तो ख़ुद भी इसके एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल फ़ेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को, या इसकी तैयारी में क्या गलतियाँ हम करते हैं? अच्छा, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखें, हमने जब ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया था ना, तो हमने इसको जल्दबाजी नहीं की। इस प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन में हमारे जहन में बस ये नहीं था कि बना लो और लॉन्च कर दो। हमने इसके पीछे ना एक टीम रखी जिसने रिसर्च की। ठीक है। 50+ क्वेश्चंस का एक रिसर्च सर्वे तैयार हुआ और वो उन लोगों से जिन्होंने आइल्स किया है या जो आइल्स करना चाह रहे हैं, जिनको जो आइल्स की तरफ करने का भी सोच रहे हैं, उस टारगेट ऑडियंस से हमने क्वेश्चंस का सर्वे लिया, आउटपुट लिया और हमें पता चला लोगों को सबसे ज़्यादा एक तो रीडिंग मॉड्यूल में प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद लोगों को राइटिंग में इश्यूज़ हैं। ठीक है। और फिर लोगों ने कहा कि हमारे पास इतना ज़्यादा फ्री का मवाद है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, एंड वाई आर पीपल स्टिल नॉट एबल टू गेट अ गुड बैंड स्कोर, उसकी मेन वजह ही ये है कि कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है। ठीक है, या तो आप फिज़िकली एकेडमी में जाते हैं या आप ऑनलाइन ऐसे बंदे के साथ अप्रोच में होते हैं जो कि आपको गाइड कर सके। अब इसके अंदर एक बहुत बड़े मार्केट ऐसे लोगों की है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ओवरसीज़ इंडियंस हैं। मेरे तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, इंडियन, नाइजेरियंस, कीनियंस, चाइनीज़ भी हैं जिनको हम पढ़ा चुके हैं। मोर देन 10 to 12 कंट्रीज़ में हम ये काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुझे पता चला नॉट एवरीवन इज़ विलिंग कि वो फिज़िकल क्लास ज्वाइन करे। कईयों के टाइम का मसला होता है, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास आना जाने कन्वीनियंस का इशू, तो वो कहते हैं हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें वही बंदा हमें ऑनलाइन भी समझा सके और हमें एक प्लेटफॉर्म दे जिसके अंदर वो ईज़िली अपनी तैयारी कर सकें। सर ये आइल्स करो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपके नज़दीक ये कितना इफ़ेक्टिव है? देखें, आइल्स करो जो नाम हमने इसका चूज़ किया, उसकी वजह ही बुनियादी ये थी क्योंकि लोग डरते हैं। जब भी बाहर जाने की बात आती, बहुत से लोग इस तरह डरते हैं यार आइल्स करना पड़ेगा। लोग इतने स्किल्ड और इतने टैलेंटेड है माशाल्लाह हमारे मुल्क में, मुझसे भी ज़्यादा स्किल्ड और टैलेंटेड लोग हैं, इस वजह से नहीं बात रही यार आइल्स करना पड़ेगा। हम एनेबल कर रहे हैं लोगों को, एक हेजिटेशन भी है, एक हेजिटेशन है ना, हम कहते हैं करो,
ٹھیک ہے, آئلٹس کرو آسانی سے, ہماری ٹیگ لائن ٹھیک ہے. تو ہم نے اسی کا ہی ایک برانڈ لانچ کر دیا, آئلٹس کرو. اس کے پیچھے افیکٹونیس اس طرح ہے کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں نا, کسی بھی پرابلم کی روٹ کاز کو سمجھتے ہیں, کسی بھی چیز کے روٹ کاز تک جاتے ہیں, آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے اچھا یار یہ پرابلم ہے, اور اس پرابلم کے سلوشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کوئی چیز ڈیزائن کرنی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں نے کوئی تقریباً 5-6 سال میں ڈفرینٹ نیوز چینلز ہیں ان کا میں ہیڈ رہ چکا ہوں ڈیجیٹل میڈیا, اور میں نے اس طرح ڈیجیٹل میڈیا کے ڈپارٹمنٹس میں نے سافٹ ویئر ہاؤسز اور ڈیجیٹل ایجنسیز میں بھی کی ہیں. تو میں نے دونوں جگہوں سے نا ایک چیز سیکھی. میں نے یہ سیکھا کہ اچھا کانٹینٹ جس میں وائرالٹی ہو اور جو کہ پرابلم سالو کرے, وہ میں نے نیوز چینل سے سیکھا. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل ایجنسیز میں اور سافٹ ویئر ہاؤس میں جب میں وہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا تھا تو میں ڈیولپرس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا تھا, QA ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ کیا یوزر کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. جب وہ کوئی آن لائن سافٹ ویئر یا پروڈکٹ استعمال کرتا ہے یا ویب ایپ یا موبائل ایپ استعمال کرتا ہے, اور اس کا کیا سلوشن وہ بنا کے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کس طرح ریسرچ کرتے ہیں, کس طرح فیڈ بیک لیتے ہیں. میں نے ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے آئی میڈ اے ٹیم اینڈ وی لانچ دس پروڈکٹ. تو انشاءاللہ افیکٹو یہ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں اس کا ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم میں کافی اچھا رزلٹ نظر آ گیا. اچھا سر, پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی کہ انگلش کے حوالے سے ہمیں بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. یہاں پہ بھی جو لوگ سوئچ کرتے ہیں, اگر وہ میٹرک بیس سسٹم پہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو وہ انٹرنیشنل پہ سوئچ کرتے ہیں, او لیولس اے لیولس پہ, تو ان کو بہت پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. اور سیم از دا کیس وتھ آئلٹس, یعنی جب آپ آئلٹس پڑھتے ہیں تو وہ انگلش میں آپ کو بہت پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے, اور یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, گیپ جو ہے وہ کیوں ہے؟ اچھا, اس میں جو آپ کے 2 کویشچن ہیں, جو پہلا کویشچن ہے تو 100% مجھ سے ریلیٹ کرتا ہے. اچھا. کیونکہ میں 10-12 سال رہا ہوں سعودیہ میں, اور میری بیسک ایجوکیشن بھی ساری وہیں کی ہے. تو میں نے جب 8th کلاس کلیئر کی نا پاکستانی اسکول سے, تو میرے پیرنٹس نے مجھے کہا بیٹا اٹس ٹائم کہ آپ امریکن اسکول میں آ جائیں. ہمارے اور کتنے سال سعودیہ میں ہیں, اتنی اپرچونیٹی اچھی ایجوکیشن کی بعد میں آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, تو وائی ناٹ یو انرول. آئی سیڈ اوکے آئی ول. تو میں جیسے ہی پاکستانی اسٹینڈرڈ سے ایک امریکن اسکول میں گیا ہوں تو وہ تو ایک 180 ڈگری پولر شفٹ تھا نا. سب سے پہلے تو کلچرل شاک مجھے لگا. میں نے کہا یہ میں کدھر آ گیا ہوں, تو ایسے ہی جیسے کہ امریکہ میں چلا گیا ہوں, کیونکہ جو لاز اس اسکول کے اس باؤنڈری کے اندر اپلائی ہوتے ہیں وہ سعودیہ میں نہیں اپلائی ہوتے ہیں. وہ اس باؤنڈری سے باہر وہ گورنمنٹ انفورس ہی نہیں کر سکتی وہ لاز. جو ڈریسنگ ہے, جس طرح کے وہاں پہ بات چیت ہے, تو آئی واز شاکڈ یہ کیا ہے. اٹ ٹک می ٹائم ٹو ایڈجسٹ. امریکن, کینیڈین, سارے برٹش ٹیچرز ہیں, تو ان کے ساتھ میں نے کبھی بات نہیں کبھی کی ساری عمر. میں نے کہا یہ میں کدھر آ کے پھنس گیا ہوں. آئی ٹک دیٹ ایز اے چیلنج. ہمارے ایک انگلش کے ٹیچر ہیں مسٹر گیری بلیچ, اور یہ ویڈیو بھی میں ان کو بھیجوں گا انگلش سب ٹائٹلس کے ساتھ. وہ ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے, اور ہمارے انگلش کے سبجیکٹ کا نام انگلش نہیں تھا, لینگویج آرٹس تھا. کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ آپ لینگویج کو ایز این آرٹ سیکھتے ہیں, ناٹ جسٹ ایز اے سبجیکٹ کہ جی بکس پڑھا دی ہیں اور چلے گئے. نہیں, ان کا جو کور کانسیپٹ تھا نا وہاں پہ, 1 سال جو میں نے وہاں پہ اتنی چھوٹی بک سے لے کے, جب میں ولیم شیکسپیئر کے ناولز, ڈراماز, پوئٹری, ولیم ورڈزورتھ, اور پتہ نہیں کتنے ایسے زبردست آتھرز اور رائٹرز کے جب میں نے پڑھے ہیں, تو 5-6 منٹ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اتنی ڈیفیکلٹ ووکیبلری. اب وہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے, ان کے لیے اٹس نیچرل. ان کی تو اپنی زبان ہے. جس طرح یہاں پہ آپ بانگی درا پڑھ لیں, آپ ایسے ہی ہیں کہ وہ انگلش کی بانگی درا میں پڑھ رہا تھا. میں نے کبھی بک پڑھی نہیں وہ. اور وہ جو میگرا ہل اور پرینٹس ہال کی جو ایجوکیشن ہے, وہ پاکستان میں اس کا کانسیپٹ نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 20-22 سال 24 سال پہلے کی, ٹھیک ہے. when I was 12-13 years old, پورا 1 سال میں فیل ہوتا رہا انگلش میں. اور اس کے اندر ایک چیز میں نے سیکھی کہ ایک اسائنمنٹ تھی 500-600 ورڈس کی جو میں نے کی. اس کے اندر ایک سینٹنس میں نے بک سے اٹھا کے کاپی کر دی, وہ تقریباً 10 سے 15 ورڈس کا سینٹنس تھا. صرف اس سینٹنس کی بیس پہ مجھے F دے کے نا ٹیچر نے فیل کر دیا اس اسائنمنٹ میں. میں اور میرے والد صاحب جب ہم گئے ہیں پوچھنے کے لیے یار یہ ایک سینٹنس ہی تو ہے, تو ان کا جواب بڑا زبردست تھا. انہوں نے کہا تھا یاسر, if I allow you to do this, you will become a habitual cheater in your life. اب ہر بات میں چیٹ کریں گے, آپ کی زندگی میں چیٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی, آپ لوگوں سے بھی جھوٹ بولیں گے, یہاں تک کہ آپ جو بھی لکھیں گے اس کو اپنا مٹیریل شو کر کے آگے کریں گے. کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ کسی کا لکھا ہوا, کسی کی ویڈیو, کسی کی امیج اٹھا کے اپنے بنا کے نہیں کر سکتے. آئی ول ناٹ الاؤ یو ٹو پاس. آپ کو ریڈو کرنی پڑے گی. وہ دن اور آج کا دن
میں نے زندگی میں کبھی کاپی کر کے نہیں کوئی کام کیا. ٹھیک. تو ایک تو یہ چیز میں نے سیکھی, اور اس کے بعد پہلے سال تو میرا ایف آیا انگلش میں. It was only in the 9th, 10th and 11th grade I eventually succeeded to C grade, B grade and then A grade. تو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں اگر آپ نے وہ چیز کرنی ہے, اس وقت تو اپرچونیٹیز تھیں ہی نہیں نا. اب تو ماشاءاللہ ایک گاؤں میں بھی, دیہات میں بھی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے. آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں, آپ اس طرح کا کانٹینٹ کنزیوم کریں جو کہ آپ کی ایج کا بچہ یو ایس یو کے میں بیٹھ کے کنزیوم کرتا ہے. صحیح. اگر آپ اس لیول پہ نہیں سوچیں گے تو نہ آپ کی انگلش بہتر ہوگی, نہ آپ کو اچھا اسکل سیکھ پائیں. اب دیکھیں پاکستان میں بہترین سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں, ایسے ڈیولپرز ہیں جنہوں نے پاکستان کی مارکیٹ, انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایسے زبردست پروڈکٹس بیچے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ہیں. ٹھیک, اور بے تحاشا ہیں. میں گنتی کرنا شروع کروں تو گنتی ختم ہو جائے, پروڈکٹس ختم. لیکن بیک اینڈ پہ کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں, ان کو بولنا ہی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا ڈیزائنڈ ہے کہ ہمیں کمیونیکیشن سکلز نہیں سکھاتے, ہمیں بس ڈے ون سے یہ بکس ہیں, یہ اسائنمنٹ ہے, بس دیٹس اٹ. کریٹیوٹی نہیں ہے, پریکٹیکلٹی نہیں ہے کہ یہ جو آپ سیکھ رہے ہو اس کا کیا امپیکٹ ہے. اب ہمارے ہر دوسرے تیسرے دن کلاس میں کوئز ہوتا تھا, سرپرائز کوئز ہوتا تھا. 33 کویشچنز ہوتے ہیں, فل ان دا بلینکس, کسی کے میننگ آپ نے لکھنے ہیں, کسی کو فل ان دا, وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نئی ووکیبلری کس طرح سیکھتے ہو. آئلٹس ہو جائے, انگلش ہو جائے, کوئی بھی آپ لینگویج سیکھیں, اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی ووکیبلری کتنی اچھی ہے. اور ووکیبلری کبھی بھی دو چیزوں کے بغیر نہیں آتی, کتابیں پڑھنے سے, جس میں قاسم علی شاہ صاحب بھی ایک میرے فین ہیں اس والے سے کہ یار پڑھا کرو, کتابیں پڑھو ذرا, تم کتابوں سے یاری لگاؤ. ایک کتابیں, اور دوسرا بات چیت کرنے سے. صحیح. اچھا سر, آنے والے وقت میں کوئی آپ کا ایسا گول جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہو, اور یہ جو آپ آئلٹس کی ٹریننگ کروا رہے ہیں اس کو لے کے آگے کس طرح جانا چاہیں گے؟ ایکسلنٹ کویشچن اگین. اس میں دو چیزیں ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو اس کا فزیکل, کیونکہ ابھی تو ہمارا سارا آن لائن سیٹ اپ ہے, ایک تو اس کا فزیکل سیٹ اپ رکھنا ہے ان لاہور, کراچی, اسلام آباد اینڈ ادر پارٹس آف پاکستان. اور دوسری چیز اس میں ان دا ویری نیئر فیوچر جو ابھی شارٹ ٹرم گول ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ سولوشنز ہم نے لگانے ہیں. اے آئی بیسڈ رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ فیڈ بیک بھی ہوگا, اور اس کے اندر اے آئی بیسڈ کویشچنز اور چیزیں ہوں گی جو کہ چیٹ باٹ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے گا. انسٹرکٹرس تو فورس ہوں گے, لیکن اے آئی ڈریون سولوشن, کیونکہ اس وقت دنیا جا رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ, اور اگر آپ اس ٹرینڈ کے اوپر رہ کے اے آئی کی چیزوں کو نہیں انکارپوریٹ کرتے تو نقصان آپ کا ہے. سر, آئلٹس جو لوگ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں, ہم نے آپ کے پلیٹ فارم کا بھی ذکر کیا, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پیکیجز ان کے لیے اویلیبل ہیں, اور وہ کس طرح آپ کو اپروچ کریں, اور پھر کیا یہ اکنامک ہے آپ کی ساری سروسز یا بہت زیادہ مہنگی ہیں؟ اچھا, ہم نے جو پرائس ڈیزائن کی ہے نا, وہ اٹ از ڈیزائنڈ ود اے ریسرچ سروے ان مائنڈ. پیپل ور ایبل ٹو پے مور دین وٹ وی ہیو آلریڈی اسپیسیفائڈ آن آور ویب سائٹ. اور جو پرائس اس وقت ہماری ہیں اس کے اندر یا تو صرف کلاسز ہو رہی ہیں آن لائن, یا تو فزیکل سیشنز ہو رہے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا. اسی پرائس رینج کے اندر ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایل ایم ایس دے دیا, جس کے اندر آن لائن بھی آپ پریکٹس کر کے, تیاری کر کے آپ کو بینڈ اسکور مل سکتا ہے. اٹ از ایٹ 20,000 روپیز اونلی. اور یہ وہ پرائس ہے جو کہ ایسا اسپاٹ ہے جو کہ ہم نے ڈفرینشیٹ نہیں کیا ہے کہ کوئی اوورسیز پاکستانی ہے اس نے اتنا وہ اس سے زیادہ لے رہے ہیں, کوئی لوکل اس سے کم. ہم نے ایک ہی پرائس رکھی ہر ایک کے لیے. اور اس کے اندر جو مین یو ایس پی ہے وہ لائیو کلاسز ہیں. مطلب کہ آپ کو لوگ کیا کرتے ہیں, آپ نے انٹرنیٹ پہ بھی ایڈس دیکھے ہوں گے, 2,500-3,000 روپے سے لے کے 7,000-8,000 روپے تک ہے نا, لوگ کورس بناتے ہیں, اس پہ ایڈ چلاتے ہیں اور دھڑا دھڑ بیچتے ہیں. وہ ہوتے ہیں پری ریکارڈڈ لیسنس. آئی مین دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ, آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ. ہمارا سسٹم یہ ہے کہ وی آر ناٹ سیلنگ یو پری ریکارڈڈ لیسنس. ٹھیک ہے, ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں جس کے اندر آئلٹس کے سارے ماڈیولس کے سارے کویشچنس کی آپ تیاری کر سکتے ہیں, آپ اپنے کویشچنس پوچھ سکتے ہیں, آپ اس کا فیڈ بیک لے سکتے ہیں انسٹرکٹر سے, آپ کو بینڈ اسکور ملے گا, پلس لائیو کلاسز آپ کو ملیں گی. لائیو کلاسز اتنے میں ود اے پلیٹ فارم از سم تھنگ جو کہ لوگ نہیں دے رہے. تو اٹس نیدر ایکسپینسو نار اٹ از ریئلی چیپ, اٹ از ان دی ہائیلی افورڈیبل رینج فار اینی ون ہو وانٹس. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 60-70 ہزار روپے کا تو آئلٹس کا ایگزام ہی ہو گیا, تو کیوں اسٹوڈنٹ پہ اتنا زیادہ برڈن ڈالنا ہے.
اچھا سر، جو لوگ ابھی سوچ رہے ہیں اپنی گریجویشن میں ہیں یا ماسٹرز میں ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے مائنڈ میں ہے کہ ہم نے آئلٹس کرنا ہے اور اس کے حوالے سے وہ مختلف ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، سرچ بھی کرتے ہیں، تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کون سی 2-3 ٹپس جو ان کی گریجویشن میں ہی ان کے ساتھ ایڈ ہو جائیں، جو آگے چل کے ان کو انگلش کے حوالے سے بھی اور آئلٹس کے حوالے سے بھی سپورٹ کریں، تاکہ جب وہ اس کو سیکھیں تو وہ کم وقت میں زیادہ چیزیں سیکھ کے اس کو کلیئر کر کے آگے نکل جائیں؟ بہترین. اس میں 2-3 چیزیں کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان دا نیکسٹ فیو منتھس لیٹ سپوز وہ گریجویٹ ہونے والے ہیں تو وہ اپنے گھر میں اور اپنے قریبی دوستوں کے سرکل میں انگلش میں بات کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. شروع کے کچھ دن اور کچھ ہفتے تو ان کو سمجھ نہیں آنی نا، مطلب کہ ورڈز نہیں بننے اور وہ کہیں گے یہ کس مصیبت میں پھنس گئے. میں نے بھی یہی سوچا تھا. میں 1 سال فیل ہوتا رہا ہوں لینگویج آرٹس میں نا. بالکل 2000 کی بات ہے، سے 24 سال پہلے. آئی واز جسٹ 13 ایئرز اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ فیلئر سے میں گزرا ہوں. تو اب یہ کہ میں آئلٹس کی ٹریننگ دے رہا ہوں. صحیح. کدھر ایک بندہ 1 سال انگلش میں فیل ہوتا ہے، کدھر وہ آئلٹس. زمین آسمان کا ڈفرینس ہے. وہ ایک پروسیس اور جرنی سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اگلے 2-3 مہینے ایک تو اسپیکنگ کے اندر آئیں، مسٹیکس کریں گے اس کو بہتر کریں، ووکیبلری سیکھیں. کوئی ایک ایسی بک جو کہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ نہیں ہے، مارکیٹنگ یا میڈیکل سائنس سے ہٹ کے، کوئی ولیم شیکسپیئر کا ناول ہو گیا، کوئی شارٹ سٹوری ہوگی انگلش کی جو کہ آپ کے ماڈیول یا پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں جو آپ کسی میں اپنے لیے پڑھیں، جو آپ کو 150-200 پیجز کی نا وہ آپ کو 400-500 روپے کی آن لائن مل جائے گی. صحیح. وہ آپ لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. ہر نئے ورڈ کو انڈرلائن کریں اور اس کو گوگل کر کے اس کو وہاں پہ لکھ دیں. اگلے 4 سے 5 مہینے میں جو آپ کی ووکیبلری ہے نا، جو کہ ایوریج ایک پاکستان میں 1000-1200 ورڈز ہیں انگلش کے ووکیبلری، یہ ایوریج ووکیبلری ہے جو کہ بہت کم ہے. وہ 1000-1200 سے آپ 4-5000 ورڈز پہ چلے جائیں گے. صحیح. آپ کا جو لیول ہے وہ A1 سے آپ B1 B2 پہ چلے جائیں گے. آپ تھوڑا بہتر ہو جائیں گے. بہتر ہو جائے گا. پھر آپ C1 C2 تو خیر کافی ٹائم ہے، لیکن آپ A سے B میں چلے جائیں گے جو کہ CEFR ہے انگلش کا. اسپیکنگ، ریڈنگ اور پھر اس کے اندر رائٹنگ، اور رائٹنگ ود پین. پہلے وہ پریکٹس کریں، پھر اس کے بعد کمپیوٹر پہ پریکٹس کریں. ڈو ناٹ یوز اسپیل چیک، ڈو ناٹ یوز گرامر، کیونکہ جب آپ نے آئلٹس کی تیاری، آئلٹس کے ایگزام دینا ہے آن کمپیوٹر، ویسے تو آن پیپر بھی ہے اور آن کمپیوٹر بھی ہے، یہ جو آن کمپیوٹر ہے اس کے اندر اسپیلنگ اور گرامر چیک آف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے جب لکھنا ہے اس کو خود ایک ورڈ کو ایڈٹ اور پروف ریڈ کرنا ہے. اسی وجہ سے میرے آئلٹس میں 8.5 اور رائٹنگ میں 8.5 ہے، جو کہ لوگوں کے اتنی تیاری کر کے بھی 7.58 سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ پہ کیا تھا. تو زندگی میں آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کام جیسا بھی کریں، کام کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ کام کر دیا چھوڑ دیا، اس کو بہتر کرتے رہیں. ہر جگہ آپ کو بہتری کی ضرورت ہوگی. بہت بہت شکریہ یاسر سعید صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آئلٹس کے حوالے سے جو ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں ان کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور کچھ ٹپس بھی دیں جن کو اگر آپ فالو کر لیں تو یقیناً آپ بھی اس میں اچھا سکور بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.